तसव्वुर करें एक 10 साल के बच्चे का। उस बच्चे को 3 महीने पहले स्कूल से परिंदों पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। अच्छा। और जाहिर है 3 महीने उसने कुछ नहीं किया होगा। सही पकड़ा आपने। जैसा कि अक्सर होता है, उसने वो काम आखिरी दिन तक टाल दिया। अब कल सुबह वो प्रोजेक्ट जमा करवाना है और रात का वक्त है। ओहो, यानी पैनिक वाला सीन है पूरा। बिल्कुल। वो बच्चा अपने कमरे में बैठा है और उसके इर्द गिर्द कागजात, रुई, घास फूस और परिंदों की किताबों के लंबे चौड़े ढेर लगे हैं। काम इतना ज्यादा है और वक्त इतना कम कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करे। घबराहट तो होती है ऐसे में, बंदा रोने वाला हो जाता है। एग्जैक्टली घबराहट इस कदर हावी है कि वो रोने के करीब है। ऐसे में उसके वालिद, जो खुद भी एक लिखारी हैं, कमरे में आते हैं। वो बच्चे के बराबर में बैठते हैं, उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हैं और इंतहाई इत्मीनान से कहते हैं, बर्ड बाय बर्ड बडी, जस्ट टेक इट बर्ड बाय बर्ड। यानी घबराओ मत, बस एक वक्त में एक परिंदे पर तवज्जो दो, बाकी सब भूल जाओ। हाँ, और ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसने आगे चलकर आम लोगों की जिंदगी बदल दी। आज के इस गहरे तज्जिये में हम इसी तसव्वुर पर बात करेंगे। ये वाकई बहुत दिलचस्प मौजू है ना? हम एन लैमोट की मशहूर ज़माना किताब बर्ड बाय बर्ड, सम इंस्ट्रक्शंस ऑन राइटिंग एंड लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे। इस गुफ्तगू के लिए हमारे पास किताब के मकालात हैं, रेडिट पर चलने वाली तवील बहस है, जिसमें वो मशहूर टीवी शो टेड लेसो का भी जिक्र आता है। बिल्कुल उस पर भी आते हैं। और इसके अलावा डेविड पेरेल के साथ एन लैमोट का एक निहायत ज़बरदस्त यूट्यूब इंटरव्यू भी हमारे सोर्सेज में शामिल है। और इस किताब की सबसे दिलचस्प बात यही है कि ज़ाहिरी तौर पर तो ये लिखने के फ़न पर एक मैनुअल लगती है, लेकिन हकीकत में ये ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन नुस्खा है। सही बात है। जब उस वालिद ने अपने रोते हुए बच्चे से कहा कि एक वक्त में एक परिंदे पर तवज्जो दो, तो ये महज एक स्कूल प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की तरकीब नहीं थी। ये दरअसल उस घबराहट और खौफ का मुकाबला करने का तरीका था जो किसी भी बड़े काम को देखकर जहन में पैदा होता है। मुझे तो ये बिल्कुल सुबह सवेरे किसी ऐसी सड़क पर गाड़ी चलाने जैसा लगता है जहां धुंध इस कदर गहरी हो कि आगे का कुछ सुझाई नहीं दे रहा हो। हाँ, ना मंजिल नजर आ रही हो, ना आगे आने वाले मोड़। लेकिन गाड़ी की हेडलाइट्स जितनी रोशनी आगे फेंक रही होती हैं, बंदा सिर्फ उसी अगले कदम पर नजर रख के लंबा तरीन सफर भी तय कर सकता है। बिल्कुल ठीक कहा। और यही वो बुनियाद है जिस पर 1994 में शाया होने वाली ये किताब देखते ही देखते एक कल्ट क्लासिक बन गई। इस किताब की मकबूलियत तो इतनी बढ़ी कि पॉप कल्चर में भी इसके हवाले मिलते हैं। जैसे रेडिट पर एक बड़ी जबरदस्त बहस देखने को मिली थी, टेड लैसो शो के मदाहों वाली। हाँ, टेड लैसो के फैंस ने निशानदेही की कि पहले सीजन के दूसरी किस्त में टेड के डेस्क पर यही किताब खामोशी से रखी नजर आती है, और फिर यह सिर्फ एक प्रॉप नहीं रहती। सही। दूसरे सीजन में डॉक्टर फील्डस्टोन के साथ टेड की गुफ्तगू में ये फलसफा खुलकर सामने आता है। एग्जैक्टली। टेड बयान करता है कि कैसे उसके वालिद ने रात भर जागकर उसे एक किताब पढ़कर सुनाई थी ताकि वो अगले दिन स्कूल में परेशान ना हो। ये वाकया सीधा लमोट की जिंदगी के उस परिंदों वाले वाकये से जुड़ा हुआ लगता है। आपस में जुड़ना कोई इत्तेफाक नहीं है। मतलब टेड लैसो शो बुनियादी तौर पर हमदर्दी, सब्र और इंसानी खामियों को कबूल करने के बारे में है, और बर्ड बाय बर्ड का बुनियादी पैगाम भी तो यही है। लेकिन एक सेकंड, यहां मैं थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगा। जी पूछिए। सच बताएं, ये कहना तो बहुत आसान लगता है कि एक वक्त में एक परिंदा। जिंदगी में बड़े फैसले होते हैं, करियर की परेशानियां होती हैं, ये सब महज इस छोटी सी तसल्ली से कैसे खत्म हो सकता है? मुझे तो ये बात उन आम सी कहावतों जैसी लगती है। कौन सी कहावत? जैसे वो कहते हैं ना कि एक हाथी को कैसे खाया जाता है, एक वक्त में एक निवाला लेकर। क्या वाकई एक सिंपल राइटिंग मैनुअल जिंदगी गुजारने का गहरा फलसफा बन सकती है, या ये सिर्फ बातों की हद तक अच्छा लगता है? ये शक बिल्कुल बजा है, और बज़ाहिर ये एक मुहावरे जैसा ही लगता है। लेकिन यहाँ बुनियादी फर्क सिर्फ लफ्जों का नहीं है, इसके पीछे छुपी हमदर्दी का फर्क है। हमदर्दी? वो कैसे? जो हाथी वाला मुहावरा आपने बोला, वो एक ज़हनी और मशीनी तरकीब है। इसके बरक्स बर्ड बाय बर्ड का ताल्लुक जज्बात, खौफ और खुद को दिलासा देने से है।
لکھنے کا عمل خود میں ایک نہایت اکیلاپن اور خوف پیدا کرنے والا تجربہ ہوتا ہے۔ ہاں، خالی کاغذ کو دیکھ کر تو واقعی ڈر لگتا ہے۔ بالکل، خالی کاغذ پر پہلا لفظ لکھنا آسان نہیں ہوتا۔ جب این لاموٹ اس نصیحت کو اپنے فن پر لاگو کرتی ہیں تو وہ دراصل پڑھنے والوں کو خود پر مہربان ہونا سکھاتی ہیں۔ اچھا، یعنی خود ترمی۔ ہاں، سیلف کمپیشن۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنے آپ سے عظیم توقعات مت وابستہ کرو، بس خود کو اجازت دو کہ چھوٹا سا، ادھورا سا اور شاید برا سا کام ہی شروع کر دو، اور یہی چیز اسے زندگی کا درس بناتی ہے۔ صحیح، بات تو وزن رکھتی ہے۔ اس نصیحت کے اثر کو سمجھنے کے لیے خود این لاموٹ کی زندگی پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ ان کے تجربات ہی اس کتاب کی اصل روح ہیں۔ بالکل، ان کی کہانی بہت ڈیپلی کنیکٹڈ ہے سب سے۔ این 2 اپریل 1954 کو سین فرانسسکو میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد کرنل لاموٹ خود ایک عظیم لکھاری تھے۔ ان کی لکھنے کی شروعات کا قصہ بھی بڑا جذباتی ہے نا؟ بہت جذباتی ہے۔ انہوں نے اپنی پہلی ناول ہارڈ لافٹر اس وقت لکھنا شروع کی جب ان کے والد کو دماغ کے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ جب کینسر کا پتہ چلا تو ان کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی بیماری کے تجربے پر ایک کتاب لکھیں گے۔ واو، یہ تو بہت حوصلے والی بات تھی۔ ہاں، اور اس پر این نے طے کیا کہ اگر والد اپنے نظریے سے لکھ رہے ہیں تو انہیں بھی اپنے یعنی ایک بیٹی کے نظریے سے اس تکلیف دہ تجربے کو کاغذ پر اتارنا چاہیے۔ اور وہاں سے ان کا تخلیقی سفر شروع ہوا۔ وہ واقعی ایک باجرت اور کھری لکھاری بن کر ابھریں۔ 20 سے زائد کتابیں لکھ چکی ہیں۔ اور انہوں نے اپنے اکیلے بچے کی پرورش یعنی سنگل مدرہڈ پر کھل کر بات کی ہے۔ صحیح، اور صرف یہی نہیں، شراب نوشی کی عادت سے چھٹکارا پانے کی کشمکش، ڈپریشن اور یہاں تک کہ اپنے مذہبی عقائد پر بڑی کھلی اور بے باک گفتگو کی ہے انہوں نے۔ ایک اور حیرت انگیز بات ان کی زندگی کی یہ ہے کہ 65 سال کی عمر میں انہوں نے نیل ایلن سے شادی کی۔ او اچھا، 65 سال کی عمر میں؟ جی ہاں، اور انہوں نے لاموٹ کو ایک بہت اہم سبق سکھایا، اپنے اندر کے ناگد یعنی انر کرٹک کو پہچاننا اور اس کی آواز کو آہستہ کرنا۔ یہ انر کرٹک والی بات تو ہم سب سے ریلیٹ کرتی ہے۔ ان کی یہی سچائی اور صاف گوئی ان کی تحریروں کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بالکل۔ لاموٹ ان لکھاریوں میں سے نہیں ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کامل اور مسئلے سے پاک ہے۔ وہ اپنی خامیوں، غلطیوں اور بکھری ہوئی زندگی کو سامنے لانے سے نہیں ڈرتی۔ اس سے پڑھنے والوں کو احساس ہوتا ہے کہ بکھرا پن زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ ہے، اس بے باکی کی ایک قیمت بھی ہوتی ہے۔ لاموٹ کو اکثر عوامی لکھاری یا پیپلز آتھر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عام زندگی کے دکھ درد پر لکھتی ہیں۔ ہاں، لوگ ریلیٹ کرتے ہیں ان سے۔ لیکن ایک دفعہ جب ان کی کتاب ہیلیلویا اینی وے شائع ہوئی تو چکاگو ٹریبیون کی ایک ریویور نے ان کی شیڈڈ تنقید کی۔ اس ریویور نے لاموٹ کی تحریروں کو کارڈیشین سٹائل سے تشبیہ دے دی۔ باپ رے، یہ تو کسی لکھاری کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوگی۔ صحیح میں، یعنی یہ تانا دیا کہ وہ اپنے ذاتی دکھوں کو صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے بیچتی ہیں۔ لاموٹ کو یہ بات بری ضرور لگی، لیکن انہوں نے اس تنقید کو اور اس درد کو ایک ایندھن کے طور پر استعمال کیا، جسے انگریزی میں گرسٹ فار دا مل کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، گرسٹ فار دا ملک، یعنی چکی میں جو بھی اناج ڈالو، چاہے وہ کھٹیا قسم کا ہی کیوں نہ ہو، پس کر آخر میں آتا ہی بنتا ہے۔ انہوں نے ہر تکلیف کو اپنی لکھاوٹ کا حصہ بنا لیا۔ یہ واقعی ایک فنکار کی پہچان ہے۔ لیکن یہاں میرا پھر ایک اعتراض ہے، کیا واقعی ایک بہترین لکھاری بننے کے لیے لازمی ہے کہ ہر بری بات، ہر تنقید، ہر صدمے کو زبردستی نچوڑ کر اس سے فن نکالا جائے؟ کیا خوشی میں رہ کر اچھا نہیں لکھا جا سکتا؟ یہ خیال تھوڑا سا الجھا ہوا ضرور لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ لاموٹ درد یا تکلیف کی تلاش میں رہتی ہیں۔ اچھا، پھر کیا مطلب ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ تکلیف میں ہی تخلیق ہوتی ہے۔ وہ دراصل مشاہدات کو جمع کرنے کی اہمیت بتا رہی ہیں۔ جب انسان کسی گہری تکلیف سے گزرتا ہے تو اس کے اندر جذبات کا ایک طوفان ہوتا ہے۔ ایک عام شخص اس طوفان سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک فنکار اس درد میں ٹھہر کر دیکھتا ہے کہ یہ کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ زندگی میں جو اچھا برا ہو رہا ہے اسے چھپانے کے بجائے کاغذ پر بیان کر دینا۔ صحیح، یعنی مصنوعیت یا آرٹیفیشیلٹی سے کہانیاں نہیں بنتی۔ بالکل، کہانیاں بنتی ہیں کشمکش سے، انسانی کمزوریوں سے اور ان کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش سے۔
اور یہی کشمکش ہمیں کتاب کے مرکزی خیال کی طرف لے آتی ہے۔ کتاب بار بار ایک ہی بات زور دے کر کہتی ہے کہ اچھی لکھاوٹ اور سچی زندگی دونوں کا بنیادی جوہر محض سچائی بیان کرنا ہے۔ سچائی، ہاں۔ اور پھر وہ پرفیکشنزم کی بات کرتی ہیں، یعنی ہر چیز کو بالکل کامل اور مکمل دیکھنے کی چاہت۔ وہ مانتی ہیں کہ یہ تخلیق اور زندہ دلی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ لموٹ کا وہ مشہور جملہ، پرفیکشنزم از دا وائس آف دی اوپریسر۔ یعنی مکمل ہونے کی لگن دراصل ایک ظالم آقا کی آواز ہے جو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی۔ بالکل، وہ کہتی ہیں کہ تھوڑا بکھراپن، تھوڑی گندگی دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو جیا ہے۔ ایک بکھرا ہوا کمرہ زندہ ہونے کا احساس دلاتا ہے نا۔ جی ناؤ۔ مثال کے طور پر تصور کریں ایک ایسے کمرے کا جو اتنا صاف، اتنا ترتیب وار اور مکمل ہو کہ وہاں رکھی کسی چیز پر دھول کا ایک ذرہ تک نہ ہو، ہر گدا اپنی جگہ پر ٹھیک رخ پر پڑا ہو۔ ایسے کمرے میں بیٹھ کر کیسا محسوس ہوگا؟ ایک عجیب سی ویرانی اور ٹھنڈک، جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ صحیح۔ اس کے برعکس ایک ایسا کمرہ جہاں ٹیبل پر کھلی ہوئی کتابیں رکھی ہیں، چائے کا آدھا پیا ہوا کپ موجود ہے، صوفہ پر کوئی شال پہنتی ہوئی ہے، یہ بکھرا پن وہاں زندگی ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ یہ انالوجی بہت اچھی ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیے، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا بہترین کام کی کوالٹی چاہتی ہے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت پرفیکشنزم نہ اپنائے تو کیا ہوگا؟ ہر کوئی کچا پکا کام کر کے چھوڑ دے گا۔ اعلیٰ معیار تو آخر کوشش اور پرفیکشنزم سے ہی آتا ہے نا۔ یہاں اس ذہنی کشمکش کو ٹھیک سے سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، لامورٹ کوالٹی یا اعلیٰ معیار کے خلاف بالکل نہیں ہے۔ ان کا اصل مسئلہ شروعاتی مرحلے پر حاوی ہونے والے پرفیکشنزم سے ہے، شروعاتی مرحلے پر کو پیرالائز کر دیتا ہے۔ سوچئے، اگر کوئی بلینک کاغذ کے سامنے بیٹھ کر یہ سوچے کہ اس نے اپنا پہلا ہی جملہ شیکسپیئر جیسا لکھنا ہے، تو کیا وہ کبھی ایک لفظ بھی لکھ پائے گا؟ ہرگز نہیں، اس کا دماغ ہی بند ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی، اس کے اندر بیٹھا ناقد کہے گا یہ تو بہت برا ہے۔ لامورٹ بتاتی ہیں کہ شروع میں غلطیاں کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، ترتیب اور معیار بعد کا مرحلہ ہے۔ پہلا کام تو ذہن کی بانٹ کو توڑنا ہے تاکہ خیالات کا پانی بہنا شروع کریں۔ تو اصل کھیل پہلی رکاوٹ کو پار کرنے کا ہے، اور یہیں سے کتاب کا وہ حصہ سامنے آتا ہے جس نے سب سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا۔ کون سا حصہ؟ شٹی فرسٹ ڈرافٹس، یعنی خراب پہلے ڈرافٹس کا تصور۔ لیمورٹ ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہیں کہ دنیا کا ہر بہترین لکھاری پہلے بہت ہی خراب، بکواس اور عجیب و غریب ڈرافٹ لکھتا ہے، جسے وہ چائلڈز ڈرافٹ کہتی ہیں۔ ہاں، بچے کا ڈرافٹ۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں کوئی قید نہیں، کوئی حساب نہیں، بس جو ذہن میں آ رہا ہے بغیر روکے کاغذ پر اڑیل دیا جاتا ہے۔ دماغ کے جس حصے میں خوف ہوتا ہے، یہ اسے چھکما دینے کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے اپ ڈرافٹ کی۔ بالکل، جب چائلڈز ڈرافٹ مکمل ہو جاتا ہے تب باری آتی ہے اپ ڈرافٹ کی، جہاں ان بکھرے ہوئے خیالات کو سمیٹنا شروع کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں آتا ہے ڈینٹل ڈرافٹ۔ ڈینٹل ڈرافٹ مطلب دانتوں والا؟ جی ہاں، یہ لفظ سنتے ہی دانتوں کے ڈاکٹر کا خیال آتا ہے۔ جس طرح ایک ڈینٹسٹ ہر دانت کو الگ الگ ہلا کر چیک کرتا ہے کہ کہیں کوئی دانت ڈھیلا تو نہیں، کہیں کیڑا تو نہیں لگا ہوا، بالکل اسی طرح لکھاری اپنے تیسرے ڈرافٹ میں کہانی کے ہر لفظ کو چھنجھوڑتا ہے۔ کمال کا کانسیپٹ ہے۔ انہوں نے وہ پولروئڈ تصویر والی مثال بھی تو دی تھی۔ ہاں، پولروئڈ والی مثال۔ لکھنا بالکل پولروئڈ تصویر بننے جیسا ہے۔ جب کیمرے سے تصویر باہر آتی ہے تو پہلے کچھ بھی نظر نہیں آتا، صرف بھورے رنگ کا ایک چوکور ٹکڑا ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کیمیکلز ریاکٹ کرتے ہیں۔ صحیح، اور تب تک ٹھیک سے نہیں پتا ہوتا کہ تصویر کیا بن کر سامنے آئے گی جب تک وہ پوری طرح ابھر نہ آئے۔ لیکن فرض کریں کوئی لگاتار 1 گھنٹے تک کاغذ پر بکواس لکھتا جا رہا ہے، تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ وہ واقعی چائلڈز ڈرافٹ لکھ رہا ہے یا صرف کاغذ ضائع کر رہا ہے؟ فرق اس عمل کی مقصدیت میں ہے۔ دیکھیں، لیمورٹ اس پہلے مرحلے کو ڈاؤن ڈرافٹ کہتی ہیں۔ ڈاؤن کا مطلب صرف یہ ہے کہ بس ذہن سے نکال کر کاغذ پر ڈاؤن کر لینا۔ اچھا۔ ضائع ہونے کا ڈر دراصل پرفیکشنزم کی ہی ایک چھوٹی شکل ہے۔ جب کوئی چائلڈز ڈرافٹ لکھ رہا ہوتا ہے تو اصل مقصد پتھر جمع کرنا ہوتا ہے،
اگر کسی نے کوئی مجسمہ بنانا ہو تو پہلے اسے پہاڑ سے پتھر کا ایک بڑا اور بھدا سا ٹکڑا کاٹ کر لانا پڑتا ہے، جس میں کوئی شکل نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اگر کوئی کہے کہ یہ تو بس پتھر ہے، ضائع ہے، تو مجسمہ کبھی نہیں بنے گا۔ ڈاؤن ڈرافٹ وہ بھدا پتھر ہے۔ فیصلہ اس وقت نہیں کرنا ہوتا کہ یہ کتنا عظیم ہے، فیصلے کا وقت تب آتا ہے جب انسان چھینی اور ہتھوڑی لے کر اب ڈرافٹ بنانے بیٹھتا ہے۔ زبردست تمثیل دیا آپ نے۔ اچھا، جب ذہن سے ڈر نکل جاتا ہے اور پتھر جمع ہو جاتے ہیں تو اگلا قدم کیا ہو؟ لکھاری روزمرہ کا معمول کیسے بنائے؟ یہاں سے اس کتاب کا عملی حصہ شروع ہوتا ہے۔ جی، چیپٹر بائی چیپٹر۔ پہلے بات آتی ہے گیٹنگ سٹارٹڈ کی۔ مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ روزانہ بالکل ایک ہی وقت پر لکھنے کے لیے بیٹھنا چاہیے، چاہے کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اس سے دماغ عادی ہو جاتا ہے۔ اور اگر پاس لکھنے کو کچھ نہ ہو تو آسان ترین حل یہ ہے کہ اپنے بچپن کے کسی پرانی یاد کو کھریدنا شروع کر دو۔ پھر آتے ہیں شارٹ اسائنمنٹس، یعنی چھوٹے اسباق۔ ہاں، وہ 1 انچ پکچر فریم والی بات۔ ایگزیکٹلی، صرف اتنا لکھا جائے جتنا 1 انچ کے پکچر فریم سے نظر آ سکے۔ یہاں ایل ڈاکٹرو کا وہ مشہور کال یاد آتا ہے جو ڈیوڈ پریل کے انٹرویو میں بھی بیان ہوا تھا۔ وہ گاڑی چلانے والا کال۔ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ ناول لکھنا رات کے اندھیرے میں گاڑی چلانے جیسا ہے۔ آگے کی طرف اتنا ہی راستہ نظر آتا ہے جتنی ہیڈ لائٹس روشنی ڈالتی ہیں، لیکن پورا سفر اسی آگے کے تھوڑے سے راستے کے بھروسے طے کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوٹیشن مجھے بہت پسند ہے۔ اور پھر ڈائیلاگ پر بھی تو بات ہوئی ہے۔ جی، مکالمے۔ یہاں ایلس ایڈمز کا بیان کردہ ABCE فارمولا سکھایا گیا ہے۔ A فار ایکشن، B فار بیک گراؤنڈ، D فار ڈیولپمنٹ، C فار کلائمیکس اور E فار اینڈنگ۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد ڈرافٹنگ اپنے دوستوں سے پڑھوانے کا مرحلہ آتا ہے۔ لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی۔ ہم تھوڑی دیر پہلے آزادی اور بکھرے پن پر بات کر رہے تھے، اب اچانک یہ ABCE کا سخت فارمولا سامنے آ گیا۔ کیا یہ فارمولے بازی لموٹ کے آزادی والے نظریے سے ٹکراتی نہیں؟ فارمولا تو بن دیتا انسان کو۔ اسے سمجھنے کے لیے ذرا ڈھانچے اور بکھرے پن کی تمثیل کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ آئیے اسے دریا کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ پانی کا کام ہے بہنا، پوری آزادی سے۔ اس کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن اگر اس پانی کے ارد گرد مضبوط کنارے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے پانی ہر طرف پھیل کر دلدل بن جائے گا، یا پھر سیلاب آئے گا اور تباہی مچائے گا۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں ABC کا فارمولا اصل میں وہ کنارے ہیں۔ بالکل ٹھیک پکڑا۔ وہ فارمولا جذبات اور آزادی کو قتل نہیں کرتا، بلکہ ان بکھرے ہوئے جذبات کے پانی کو ایک سمت دیتا ہے۔ پہلے تم سیلاب بن جاؤ، کاغذ پر ادھیڑ دو، اور پھر ان کناروں کی مدد سے اس سیلاب کو دریا بنا کر بہا دو۔ کمال ہے، یہ کنارے والی تشبیہ سے بات بالکل کلیئر ہو گئی۔ اچھا، اب جب ان اسباق کو اصلی زندگی میں لاگو کیا جائے تو اس سفر سے چند نہایت اہم اور عملی نتائج ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ٹیک اویز۔ ہاں، پہلا اہم نتیجہ رائٹرز بلاک کے حوالے سے ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ رائٹرز بلاک دماغی قبضیت ہے، کہ دماغ بند ہو گیا ہے، لیکن ڈیوڈ پیرل کے انٹرویو میں لاموٹ اس خیال کو رد کرتی ہیں۔ ہاں، وہ ایزابل ایلنڈے والی کہانی سناتی ہیں اس پر۔ بالکل۔ ایزابل ایلنڈے نے ایک تھراپی پینل میں پریشانی سے کہا کہ انہیں شدید رائٹرز بلاک ہو گیا ہے۔ لاموٹ نے فوراً ان سے کہا، آپ بلاکڈ نہیں ہیں، آپ دراصل اندر سے خالی ہو چکی ہیں۔ ایسی حالت میں اپنے اندر نئے مشاہدات بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پوائنٹ بہت ڈیپ ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا ٹیک اوے جڑا ہے، جسے وہ ریگ بیگ گائے یعنی کباڑی کہتی ہیں۔ تصور یہ ہے کہ ہر لکھاری کے اندر ایک کباڑی ہوتا ہے جو راستے میں ملنے والے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جمع کرتا رہتا ہے تاکہ وقت آنے پر انہیں سی کر ایک خوبصورت کہانی کی ردا بن سکے۔ ردا یعنی کوئلٹ۔ خوبصورت انالوجی ہے۔ اور تیسرا اہم ٹیک اوے بچپن کی اہمیت پر ہے۔ فلینری اوکونر کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے اپنا بچپن ٹھیک سے گزار لیا ہے تو اس کے پاس ساری زندگی لکھنے کے لیے مواد موجود ہے۔ لاموٹ صرف ایک چھوٹا سا جملہ کاغذ پر لکھنے کی مشق بتاتی ہیں۔ There was a tree، یعنی ایک درخت تھا۔ یہ ایک جملہ بچپن کی ان گنت یادوں کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ لیکن میں اس خالی پن والے حصے پر دوبارہ آنا چاہتا ہوں۔ اگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان اندر سے خالی ہو چکا ہے تو پھر کیا اسے نئے ایڈونچرز کی ضرورت ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کام بند کرے اور دنیا کے کسی انجانے حصے میں چلا جائے تاکہ نئی چیزیں اسے پھر سے بھر دیں؟ ظاہر ہے سفر کرنا برا نہیں، لیکن لاموٹ کا پیغام اس سے کہیں زیادہ آسان ہے۔
خالی پن بھرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نئے شہروں میں نکل جانا چاہیے۔ ان کا نسخہ ہے بیٹر اٹینشن، یعنی اپنے ارد گرد کی معمولی چیزوں پر توجہ دینا۔ معمولی چیزیں جیسے کیا؟ جیسے وہ مشورہ دیتی ہیں کہ گروسری سٹور میں بل دیتے وقت دوسرے کی گفتگو میں ٹھہر کر کان دھریں، کسی گھاس کے تنکے کو پاس سے دیکھیں، ایک بچے کے چلنے کے انداز پر غور کریں۔ وہ جو ریگ بیگ گائے ہے وہ ہیرے جواہرات جمع نہیں کرتا، وہ سڑک پر پڑی عام چیزوں کو اپنے تھیلے میں ڈالتا ہے۔ صحیح۔ حیرت کو بیدار کرنے کے لیے نئے تجربات نہیں بلکہ نئے نظریے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس ساری بحث ان تھیلیوں اور کتابوں کے ڈھیر سے کیا نکلتا ہے؟ مصنف کا واحد اور مرکزی پیغام کیا بنتا ہے جو وہ دنیا تک پہنچانا چاہتی ہیں؟ ان کا ماننا ہے کہ لکھنا ایک ڈیٹ آف آنر، یعنی ایک اعزازی قرض ہے۔ یہ سفر صرف اس لیے نہیں کیا جاتا کہ شہرت ملے یا پیسے کمائے جا سکیں۔ یہ دراصل زندگی کے بھیدوں کو سمجھنے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ بالکل۔ لکھنے کے لیے انسان کے اندر ریورنس یعنی احترام کا ہونا لازمی ہے۔ اور ان کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں لکھنے سے رکو مت۔ وہ ٹھیک یہی الفاظ استعمال کرتی ہیں، اسٹاپ ناٹ رائٹنگ۔ کام کو چھوٹے حصوں میں بانٹ لو، ٹھیک اسی طرح جیسا اس روتے ہوئے بچے کو اس کے والد نے سمجھایا تھا، برڈ بائی برڈ۔ ایک وقت میں ایک پرندہ۔ میں جب اس بات پر غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ تخلیق کا یہ عمل کسی بالکل انجان شخص کے لیے ایک گرم ردا بننے جیسی خالص سخاوت ہے۔ اصل جیت پبلشر کی ہاں نہیں ہے، اصل جیت تو اس خالی کاغذ پر اتری ہوئی سچائی ہے جو کسی پڑھنے والے کے دل کو چیر کر وہاں اپنا گھر بنا لے، اور اسے محسوس ہو کہ یہ تکلیف کسی اور نے بھی محسوس کی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سچائی اصل شفا بن جاتی ہے۔ این لیموٹ نے اپنی ذاتی زندگی کی بکھری ہوئی کشمکش کو تحریروں کے ذریعے دوا میں بدل دیا۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم ٹھہر کر ایک آخری اور نہایت اہم فکریہ سوال اپنے سننے والوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ جی، نیل ایلن والا سوال۔ ہاں، لاموٹ نے اپنے شوہر کے حوالے سے ایک تجربہ بیان کیا تھا۔ انسان کے اندر وہ جو انر کرٹک یا تنقیدی آواز ہوتی ہے جو ہر وقت کہتی ہے یہ مت کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اصل میں بچپن میں ہماری حفاظت کے لیے پیدا ہوئی تھی، تاکہ ہم غلطی سے آگ میں ہاتھ نہ ڈال دیں۔ ایگزیکٹلی، خطرات سے بچانے کے لیے۔ لیکن عمر بڑھنے کے بعد بھی وہ آواز بڑی نہیں ہوتی اور ہمیں نئی چیزوں سے ڈراتی رہتی ہے۔ ایسی صورتحال میں تصور کریں اگر کوئی بالکل شانت دماغ سے بیٹھے، آنکھیں بند کریں اور اس انر کرٹک کو تصور ملائے، تو وہ آواز کس چیز کی شکل اختیار کرے گی؟ صحیح۔ اور اس وقت آج کے دن وہ بچپن والی دریوی آواز کس نئے تجربے، کس نئی سچائی کو سامنے آنے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے؟ یہ واقعی خود احتسابی پر مجبور کر دینے والا سوال ہے نا؟ اور اگر وہ دھند ٹھہر جائے تو گھبرانا کیسا؟ بس گاڑی کی ہیڈ لائٹس جہاں تک روشنی ڈال رہی ہیں اتنے راستے پر توجہ جمائیں اور آہستہ آہستہ گاڑی آگے بڑھائیں، بالکل ایک وقت میں ایک پرندے کی طرح، برڈ بائی برڈ۔